अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलें फिर आज हम इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। मोहब्बत ज़िंदगी है, जिसे अस्मा परवेज़ ने लिखा है। तो इसकी एपिसोड जो सीरीज वाइज जो है इसकी 4th एपिसोड होगी। पेपर्स की वजह से आज कॉलेज से छुट्टी थी। वो कभी वो कभी नोट्स लेकर बैठ जाती तो कभी बुक, कभी कमरे में टहलने लग जाती तो कभी औंधे मुंह लेट जाती। मुझे क्या हो रहा है वो कुछ भी समझने से आ रही थी। उसका ज़हन उलझा था। असर की नमाज अदा कर लूँ, शायद बेचैनी कम हो जाए। उसे यही हल सूझा। वो मीटिंग से फारिग होकर अपने सामने फाइल्स का ढेर गाए कैबिन में मौजूद था। कभी एक खोल के देखता तो कभी दूसरी। माजिद, मेरे टेबल पे ज़िया कंपनी की फ़ाइल थी, अभी नहीं मिल रही। उसने एंटर काम पर पूछा। सर, वो तो मेरे पास है, दूसरी तरफ से जवाब मिला। ओके, वो जल्दी भेज दें, उसने हुक्म सादर किया। जी सर। चंद लम्हों बाद फ़ाइल उसकी टेबल पर थी। उसने सारी पढ़ी और सुकून का सांस लिया। माजिद सुनो, ये सब ज़िया साहब को ईमेल कर दो, बाकी मैं खुद देख लूँगा। फ़ोन पर नंबर डायल करते हुए उसने फ़ोन कान से लगा लिया। फ़ोन जल्द ही रिसीव कर लिया गया। जी ज़िया साहब, आपको हमारी तरफ से ईमेल मिल जाती है, ध्यान से पढ़िएगा और फिर अपना जवाब भी बताइएगा। और साथ ही फ़ोन काट दिया। माजिद, मेरे लिए काफ़ी मंगवा देना प्लीज़, सर में बहुत दर्द है। यस सर, अभी लाया। वो कुर्सी से सर का काफ़ी का इंतज़ार करने लगा और पढ़ाई से फारिग होकर मिस सामिया को कॉल मिला रही। जी बच्चे, कैसी हैं आप? मैम, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ पूछना है आपसे। वो उसके लहजे में ठहरी परेशानी को समझ गई। जी मैं सुन रही हूँ। लहजा पुरसकून था। मैम, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं बेचैन हूँ, मुझे सुकून चाहिए। वो रो दी। बच्चे, इसमें रोने वाली क्या बात है? मोहब्बत से पूछा गया। मैं तकलीफ़ में हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है। उसने कुरान सेंटर वाला किस्सा सुनाया और अम्मी की बातें भी। मेरे गुनाह बहुत हैं, मैंने आज तक कभी अल्लाह को समझा ही नहीं। आज जब समझ गई हूँ तो मुझे समझ ही नहीं आ रही कि मुझे हो क्या रहा है। मेरे गुनाह बहुत हैं, मैं बहुत गुनाहगार हूँ। मैम आप बताएं, मैं क्या करूँ? बेबसी से पूछा गया। बच्चे, इसका बेहतरीन हल सिद्दीक दिल से तौबा है। बच्चे, बाज़ औक़ात हमारे पिछले गुनाह हमें आगे बढ़ने से रोक रहे होते हैं। ऐसा करें, आप सच्चे दिल से गुनाहों से की माफ़ी मांग लें और सूरत फातिहा तर्जमे से पढ़ें, आपको अच्छा लगेगा। मैम सामिया ने उसकी मुश्किल आसान की। बाकी बाद में हम मिलकर डिस्कस कर लेंगे। क्या अल्लाह मुझे माफ़ कर देंगे? वो बेबस हुई। आपको अभी अपने रब की रहमत और मोहब्बत का अंदाज़ा नहीं है। वो बहुत रहमान है। आप सच्चे दिल से माफ़ी मांगो, वो माफ़ कर देंगे। लहजे में बला की चाहत थी। मैम, मुझे कुरान सीखना है, क्या आप मुझे सिखा देंगी? बिल्कुल बच्चे, सिखा दूंगी। लहजे में आजी थी। आप मेरे घर आ जाया करें शाम के वक्त। ओके मैम, मैं कल से आ जाऊंगी। बच्चे, अभी मैं बिजी हूँ, बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज़। उन्होंने फ़ोन रख दिया और एक गहरी सांस ली। अगली दोपहर पढ़ाई की टेंशन ने उसे मसरूफ़ कर दिया। जोहर की अज़ानें हो चुकी थी और वो मुंह किताब में छुपाए पढ़े जा रही थी। अभी हाँ, नमाज पढ़ लो, अम्मी की आवाज़ आई। अच्छा अम्मी, पढ़ती हूँ। उसने वज़ू किया और जायमाज बिछा लिया। जो जो नमाज पढ़ती जा रही तो उसका ज़ब्त टूट रहा था। सजदे में गिरकर उसने सुकून महसूस किया। दिल ने फ़क्त अल्हम्दुलिल्लाह कहा। दुआ के लिए हाथ उठाए उसने। क्या कहूँ मैं, मेरे पास तो कहने के लिए कुछ नहीं। मेरा वजूद तो गुनाहों से भरा है। आज तक नाफरमानी की, आपने क्यों नहीं रोका मुझे? क्यों मुझे हर आसाइश दी? वो रब से मुखातिब थी। आपको गुस्सा नहीं है मुझ पर? खाली वजूद के साथ आपके दर पे हाजिर हूँ। संभाल लें मुझको, अपना लें मुझको। आपने छोड़ दिया तो दर बदर ही मेरा मुकद्दर होगी। मुझे माफ़ कर दें मेरी हर नाफरमानी के लिए। मैं आपके साए में आना चाहती हूँ, आपकी बन के जीना चाहती हूँ। मैं आपकी मोहब्बत चाहती हूँ, मुझे अपनी मोहब्बत दें, मेरी माफ़ी कबूल कर लें। वो किसी बच्चे की तरह ज़ारो ख़तार हो रही थी। उसने महसूस किया जैसे कोई भारी बोझ दिल से आहिस्ता आहिस्ता उतर रहा हो, जैसे उसका वजूद नरम रुई की गालों की तरह हो गया हो, ऐसे कि हाथ लगाओ तो हवा में तहलील हो जाए। उसने आसमान की तरफ देखा। वहाँ नूर था, मुस्कुराता हुआ नूर जो उसको मोहब्बत से देख रहा था। और एक नूर उसने अपने अंदर महसूस किया, जैसे नूर वाले ने उसकी सुन ली हो, उसे अपना लिया हो। हाँ, वो थाम लेता है, वो दुदकारता नहीं है। आंखें झुकी। मेरा रब थाम लेता है, उसने मुझे थाम लिया। आंसू फटते मोहब्बत में बह निकले। हाँ, वो आंसू आम नहीं थे, बहुत ख़ास थे, जो इसके रब के हुजूर कबूल हो गए थे, जो इसकी बख्शिश का ज़रिया बन गए। उसने शुक्रिया अदा किया और नोट्स लेकर बैठ गई। वो जल्दी जल्दी सब ख़त्म करना चाहती थी, क्योंकि आज से मैम सामिया के घर भी जाना था। उसकी निगाहें आज भी कॉलेज में उसे ही ढूंढ रही थी। वो बेकरार हुआ। हमेशा तो यही होती थी, अब क्यों नहीं है? काश वो भी मेरे सामने आ जाए। उसने दिल से दुआ की। वो वहीं बेंच पे बैठा उसका इंतज़ार करता रहा, लेकिन उसे आज भी नज़र न आई।
اس کا دل دکھا تھا، وہ بے بسی سے پلٹ آیا۔ عصر کی نماز کے بعد زویا نے کال کی، وہ کافی دیر بات کرتی رہی۔ عابد شہیر نے مجھے ڈائمنڈ رنگ گفٹ کی ہے، زویا نے چاہت بھرے لہجے میں کہا۔ کیا سچی؟ لیکن مجھے یقین نہیں آ رہا، تمہیں کیوں ڈائمنڈ رنگ دے گا؟ چڑھانے والے انداز میں کہا۔ کیوں مجھے کیوں نہیں دے سکتا؟ شکل دیکھی ہے اپنی؟ عابد نے اسے مزید چڑھایا۔ کیا ہے میری شکل کو؟ نہیں کچھ بھی تو نہیں ہے۔ عابیہ نے اپنی ہنسی دبائی۔ عابیہ جانے تم نہ پٹو گی کس دن مجھ سے۔ سچ کہتے ہیں محبت اندھی ہوتی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے یہاں اندھی ہونے کے ساتھ ساتھ محبت کا بیڑا غرق بھی ہوا ہے۔ نکالو دانت، جب تمہیں محبت ہوگی تب دیکھوں گی۔ جانتی ہو محبت زندہ ہونے کا احساس ہے، محبت سے ہر شے خوبصورت لگتی ہے، میرے نزدیک محبت زندگی ہے۔ واہ زویا، محترمہ کی کیا فلسفی ہے، عابیہ نے داد دی۔ اتنے دھیان سے کبھی کتابوں کو پڑھا ہوتا تو تم پورے کالج کی ٹاپر ہوتی۔ مجھے نہیں بننا تمہاری طرح کتابی کڑا۔ ٹھیک اب فون رکھو، مجھے کہیں جانا ہے، اللہ حافظ۔ وہ جلدی میں تیار ہونے لگی۔ وہ سر جھکائے میم سامیہ کے سامنے ان کے گھر بیٹھی تھی۔ میم مجھے قرآن کا ترجمہ پڑھنا ہے، سمجھنا ہے اور تلاوت بھی سیکھنی ہے، اس نے اپنا مقصد بیان کیا۔ ٹھیک ہے میں سکھا دوں گی، میم نے حامی بھر لی۔ چلیں پھر ابھی سے شروع کرتے ہیں، آپ وضو کر لیں۔ وہ وضو کر آئی، اس نے ہاتھ میں قرآن پکڑا، اپنے رب کا قرآن، دل دہل سا گیا۔ عجب احساس تھا جو اس لمحہ محسوس ہوا۔ سب سے پہلے اس کتاب کا کچھ تعارف۔ بچے یہ اللہ کا کلام ہے، خوبصورت کلام۔ یہ نور ہے جو سیدھی راہ دکھاتا ہے، اس کے الفاظ روشنی ہیں۔ جسے ہم رات کو کسی سفر پہ جا رہے ہیں تو گاڑی کی لائٹ ہمیں راستہ دکھاتی ہے، ویسے یہ قرآن ہمیں رب کے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اس کلام کے ذریعے اللہ انسان سے مخاطب ہوتا ہے، اس سے بات کرتا ہے۔ یہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ قرآن سمندر کی تہہ سے بھی زیادہ گہرا ہے، اسی کو وہی پا سکتے ہیں جس میں ڈوب جاتے ہیں۔ جب انسان اس سے جڑ جاتا ہے تو اس کے اندر ایک میزان لگ جاتا ہے، صحیح و غلط میں فرق کرنے والا۔ اس لیے تو یہ فرقان ہے۔ یہ کلام ہمیں بتاتا ہے یہ کام کرنا ہے اور وہ نہیں جو اللہ کو پسند نہ ہو۔ اگر کبھی سکون نہ ملے تو اسے کھول کے بیٹھ جائیں، آپ کو سکون دے دیا جائے گا۔ قرآن پاک کی سورۃ انبیاء کی آیت ہے، لوگوں کو ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی، لوگوں ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ کس قدر خوبصورت بات ہے کہ اللہ پاک خود کہہ رہے ہیں دیکھو اس میں تمہارا ذکر ہے۔ آج اخبار میں ہمارا نام آ جائے تو ہم ہر ایک کو دکھاتے ہیں دیکھو میرا نام، اور اس کتاب کی تو شان ہی اونچی ہے، اس میں میرا اور آپ کا ذکر ہے۔ اب یہ دیکھنا ہم نے خود ہے کہ ہمارا ذکر کہاں ہے، کیا اس میں میری باتیں بھی ہیں؟ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 124۔ اس آیت میں اعتراض کرنے سے مراد قرآن کی تلاوت کی طرف توجہ نہ دینا، اس کے احکامات کو نہ ماننا، اس پر عمل نہ کرنا۔ یہ کتاب عمل مانگتی ہے، پڑھ لیا سمجھ لیا تو پھر آپ جواب دیں ہیں۔ میں عمل کرنے کی پوری کوشش کروں گی۔ شیطان ہر ممکن کوشش کرتا ہے ہمیں اپنے رب سے دور کرنے کی، لیکن جو اپنے رب کے ہوتے ہیں وہی ان راستوں کو طے کر پاتے ہیں، وہ جن کے دل میں صرف اس کی محبت ہو، پھر انسان کو اس کی ثابت قدمی کا بدلہ بھی دیا جاتا ہے۔ جب قرآن ملتا ہے تو ہمارے اندر ہلچل مچ جاتی ہے، یہ ہمیں جھنجھوڑ دیتا ہے، ہمارے اندر توڑ پھوڑ مچ جاتی ہے، کیا میں بھی ٹوٹ جاؤں گی؟ اللہ مجھے صبر دینا۔ اور پھر جب ہم ٹوٹتے ہیں تب ہم اس رب سے جڑ جاتے ہیں، وہ محبت بھرا ہاتھ ہمارے ٹوٹے دل پر پھیرتا ہے اور کائنات بھر کا سکون ہمیں عطا کر دیتا ہے۔ ہاں کل رات میں نے سکون محسوس کیا تھا، یہی وجہ تھی کہ قرآن کو پہاڑوں نے نہیں لیا تھا، اور پھر ہمارے لیے آزمائشیں بھی ہوتی ہیں، کبھی جان کی، کبھی مال کی، تو کبھی اولاد کی۔ سورۃ العنکبوت کی آیت ہے، اور جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے ہیں ہم نے ان کو بھی آزمایا، ان کو بھی آزمائیں گے، ان کو بھی آزمائیں گے، سو اللہ ان کو ضرور معلوم کرے گا، جو سچے ہیں ان کو بھی جو جھوٹے ہیں۔ وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میم سامیہ اٹھی اور اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ بچے انسان کی آخری منزلت وہ ذات ہے، اب نہیں تو پھر کبھی لوٹنا تو اسی کے پاس ہے نا؟ وہ مجھ جیسی گناہ گار سے محبت نہیں کرتا۔ عابیہ نے نم آواز میں کہا، یہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ وہ آپ سے محبت نہیں کر پاتا؟ وہ آپ سے محبت کرتا ہے، اس لیے اس نے آپ کے گناہوں نافرمانیوں کو دور کر کے آپ کو اپنا کلام تھما دیا ہے، اس لیے آپ کے ہاتھ میں اس ذات کا کلام ہے، اور رہی باقی بات تو وہ آپ ساتھ ساتھ سب سیکھ جائیں گی۔ اللہ پاک تو خود چاہتے ہیں کہ آپ ان سے محبت کریں۔ میم نے اس کی الجھن دور کرنے کی کوشش کی۔ میں کیسے محبت کروں، مجھے تو محبت کرنا نہیں آتی۔ وہ پھر رو دی۔ آپ اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتی ہو تو اللہ سے اس کو مانگیں، اس کی چاہت مانگیں، آپ اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کریں، اس کے قرآن کو کھولیں، اس کی تلاوت کریں، یہ اللہ پاک کی قربت کا بہترین ذریعہ ہے۔
اللہ کی نعمتیں یاد کیا کریں کہ اس نے آپ کی غفلت کے باوجود ہر شے سے نوازا ہے جو آپ نے چاہی۔ اتنی بڑی دنیا بھی وہ آپ کو نہیں بھولا، آپ کی ہر ضرورت پوری کی۔ وہ سانس لینے کو رکی، دل پگھل رہا تھا، سینے میں آگ کی تپش بڑھ رہی تھی، ضبط ٹوٹ رہا تھا۔ میں بہت نافرمان ہوں، اس کے دل نے پھر سوچا۔ وہ ابھی بھی زاروں قطار رو رہی تھی۔ اس کا دل چاہا وہ کہیں بھاگ کر چھپ جائے۔ آپ پھر اسے اس بات پہ اس کا شکریہ ادا بھی کریں، انہوں نے بات جاری رکھی۔ آپ کا رب آپ کے چاہنے یا نہ چاہنے کے باوجود آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ یہی احساس آپ کے اندر اللہ کی محبت کو پیدا کر دے گا، پھر آپ اس محبت میں اللہ سے استقامت بھی مانگیں۔ ابیہا بچے میری طرف دیکھیں، میں سامنے نے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ آنسوؤں کو صاف کرتے کرتے وہ اسے سمجھا رہی تھی، یہ بہت خاص آنسو ہیں، انہیں اس طرح ضائع نہ کریں۔ رب کے حضور ان آنسوؤں کی بہت قیمت ہے، آپ اس کے سامنے سے بتا کر سنا کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کریں۔ یقین مانیں وہ سنے گا بھی اور سمجھے گا بھی، وہ آپ کو ہمت دے گا اور اپنا ساتھ دی۔ انہوں نے اس کی پہچاننے کو چوما۔ شام کی اذان ہونے والی تھی، اب آپ کو گھر جانا چاہیے، میم سامیہ نے اسے تھپتے ہوئے کہا۔ وہ آگے سڑک پہ چلتے ہوئے میم کی باتیں اس کے الجھے ذہن میں مزید الجھ رہی تھیں۔ سردی بڑھ رہی تھی لیکن اس کے وجود سے ابھی بھی آگ نکل رہی تھی، آنسو ٹوٹ کر رخساروں پہ بہتے رہے۔ آج وہ آفس سے جلدی آ گیا اور انیلا بیگم کمرے میں بیٹھا سیاسی گفتگو سن رہا تھا۔ انوشی ٹی وی پر لگے پروگرام پہ متوجہ تھی اور ہانیہ ماما کی جوڑی میں سر رکھے لیٹی تھی۔ آج کی لڑکیاں بھی عجیب ہیں، نہ سر پہ دوپٹہ، نہ کھلے کپڑے، حد ہوتی ہر بات کی۔ انہیں افسوس ہوا، میں تو اپنی بہو بڑی سلجھی لے کر آؤں گی جو اتنی ماڈرن تو بالکل بھی نہ ہو۔ اشتاب مسکرایا جس سے بائیں گال پہ پڑتا ڈمپل ابھرا۔ تم زیادہ توجہ سے سنو، ایسی ویسی کوئی لڑکی پسند کی تو میں بالکل بھی تمہاری شادی اس سے نہیں کراؤں گی۔ انہوں نے اسے اپنا فیصلہ صادر کیا۔ جیسے مجھے پسند ہے ماما تو اسے سامنے دیکھ کر ہی گولی مار دیں گی۔ یہ سوچ کر وہ ہنس کر پاگل ہو رہا تھا۔ انوشے پروگرام چھوڑ کر بھائی کو دیکھنے لگی۔ یہ بھائی کو کیا ہو گیا ہے؟ اتنا تو کبھی نہیں ہنسے، دال میں ضرور کچھ کالا ہے۔ وہ بھی اسی کی بہن تھی، سمجھدار۔ ماما یہ کیا آپ کیا سوچتی رہتی ہیں ہر وقت؟ میں شادی صرف اور صرف آپ کی مرضی سے کروں گا، اس نے ماما کو مکمل مطمئن کیا۔ گھر پہنچ کر اس نے نماز ادا کی اور رب کے حضور سجدہ بیٹھ کی۔ آسمان کی طرف رخ کیا، اس نے آسمان والے کو دیکھا۔ آج اس کے پاس کہنے کو تو کچھ نہیں تھا، کچھ کہنے کی ہمت کہاں تھی۔ وہ بس روتی رہی، ان آنسوؤں سے اپنے دل کو پاک کرتی رہی۔ نہ جانے کب سکون ملا اور وہ وہیں سو گئی۔ صبح کی بارش دل کو مو لینے والی تھی، جیسے یہ اپنے اندر اس کے وجود کی اذیت کو سمیٹے ہوں۔ ان کے برسنے سے اس کا درد کم ہو رہا تھا۔ تیز ہوا اس کے بالوں کو بکھیر رہی تھی۔ وہ خاموش بیٹھی زمین پر پڑتی بوندوں کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ قطرہ گرتا اور جذب ہو جاتا، پھر گرتا اور پھر جذب ہو جاتا۔ یہ عمل جاری تھا۔ کتنا عجیب ہے نا، مٹی میں مل کر اس قطرے کا کوئی وجود نہیں رہتا اور اس قطرے کے بغیر مٹی بھی سوکھی رہتی ہے۔ اس کے ساتھ بیٹھا شہیر اپنے کام میں مصروف تھا اور زویا سامنے کھڑے گروپ سے لڑ رہی تھی۔ اس نے ابیہا کو دیکھا جو دنیا جہاں سے مافیا ہو کر پانی کے کھیل کو دیکھ رہی تھی۔ پتہ ہے انسان کا دل بھی ایسی ہوتا ہے، بالکل مٹی کی طرح، لیکن اسے بارش کے یہ قطرے نرم نہیں کرتے، اسے شرمندگی، توبہ اور محبت کے آنسو نرم کرتے ہیں۔ شہیر نے بک پہ جھکے ہی کہا، کیا اسی طرح دل نرم ہو جاتا ہے؟ شہیر نے سر اس بات میں ہلایا، لیکن میرے آنسو تو سوکھ چکے ہیں، اس نے بے بسی سے کہا۔ جیسے بارش کے برسنے سے سوکھی مردہ زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، ویسے مجھے لگتا ہے اس بارش کا انسان کے دل سے بھی تعلق ہے۔ اس بارش سے انسان کے گناہ بھی دھل جاتے ہیں۔ یہ بارش ہمارے لیے ہمارے رب کی خوشیوں کی نوید لاتی ہے، کیونکہ بارش تبھی آتی ہے جب اللہ جی خوش ہوں۔ وہ آسمان کو دیکھ رہا تھا اور بیہا ہاتھ پھیلائے ان بوندوں کو خود میں جذب کرنے کی کوشش میں لگی تھی۔ یہ تمہارے لیے بیہا، شہیر نے شاپنگ بیگ اس کی طرف بڑھایا۔ کل مال گیا تھا، زویا کے لیے ڈائی پسند ہے تو سوچا اپنی بہن کے لیے بھی لے لوں۔ تم بہت اچھا بولتے ہو شہیر، اور اس خوبصورت تحفے کے لیے بہت شکریہ۔ اس نے مسکراہٹ شہیر کی طرف اچھالی، لیکن یار یہ تمہاری دوست پورا نان سٹاپ اسپیکر ہے، دیکھو ذرا کب سے لڑے ہیں ان بیچاروں سے۔ اس نے سامنے کھڑے ہوئے گروپ اور زویا کی طرف دیکھا۔ ہاں جیسے آپ کی تو کچھ لگتی نہیں، اس نے چڑھانے والے انداز میں کہا۔ لگتی تو خیر بہت کچھ ہے، لیکن یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ پہلے تو بلی کا بکرا میں بنتا تھا، لیکن آج صبح صبح کن معصوموں کی شامت آئی ہے، کون اس کے ہتھے چڑھ گیا آج؟ وہ ابھی بھی ان کو ہی دیکھ رہا تھا۔ ابیہا منہ پہ ہاتھ رکھے کھلکھلا کر ہنس دی۔ اس کی کہکے کی آواز سن کر زویا نے پلٹ کر دیکھا، وہ دونوں اسی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ دونوں نمونے میرے کمینے پن کے قصیدے پڑھے ہوں گے، اس لیے بتیسی اندر نہیں جا رہی، وہ منمنائی۔ لڑکی تم پٹواؤ گے مجھے؟ شہیر نے مسکین شکل بنائی۔ آپ ڈرتے ہیں زویا سے؟ ابیہا نے پوچھا۔ ڈرتا تو اپنے باپ سے بھی نہیں ہوں، لیکن یہ مجھے انسانوں کی دوسری دنیا سے ہی لگتی ہے۔ کیا کروں، اب پلے باندھ ہی، اب ڈرنا تو پڑے گا نا۔ شہیر نے آنکھ مارتے ہوئے، کوئی حال نہیں آپ کا، ویسے وہ دل کی بری نہیں ہے، آپ پہ جتنا بھی غصہ کر لے، ناراض ہو لے، آپ کے بغیر پھر بھی نہیں رہ سکتی۔ ابیہا نے اپنی دوست کی طرفداری کی۔
ڈیئر سسٹر میں جانتا ہوں، شہیر کہتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ زویا زویا، شہیر نے اسے آوازیں لگانا شروع کر دی۔ واپس آؤ، مجھے بات کرنی ہے تم سے، وہ چلایا۔ زویا نے پہلے غصے بھری نگاہوں سے دیکھا لیکن پھر غصہ جھٹک کر واپس آ گئی۔ ان سب کو تو میں بعد میں دیکھ لوں گی، وہ خود سے مخاطب تھی۔ ہم تو اب کیا بات ہے، وہ چلائی۔ تمہارے بغیر دل نہیں تھا لگ رہا، بس مصرے سے چھڑا۔ اچھا ساری رات تو گھوڑے گدھے بیچ کے سوئے رہتے ہو، تب لگ جاتا ہے تمہارا دل؟ کل تمہیں UHU لا کے دوں گی، اس سے جوڑنا پھر لگ جائے گا۔ میں تمہارے لیے کچھ نیا ہوں، شہیر نے اسے گفٹ دکھایا۔ واہ شہیر، تم کتنے اچھے ہو، بہت